as we've seen, there was obviously a lot of prep involved, lots of running up and down the stairs, going into the parks, but there's always a case of expectations versus reality. So ऐसी कोई चीज़ हुई हो जो आपकी तैयारी ना की होए, जो आप लोगों ने फिल्म में ना बताई हो, I'm sure the audience and I would love to hear that. Thank you so much for having us on stage. First of all, I would like to express our gratitude on behalf of all our team members for making us part of this remarkable project and then holding this wonderful event, which is, I think, beyond our expectations. So, yes, absolutely. It was a once in a lifetime experience for all of us. It was very challenging on one side, and then it was equally rewarding because there we get to experience the nature in its true form. On the challenges side, weather was very harsh. We couldn't predict it in Lahore. It was like cold in one moment, and after it changes very rapidly, and then after some time, it's very hot and it's like scorching heat, and you can't find any shade over there. So it was our biggest challenge. And then the track itself was very challenging because sometimes you're walking on a dirt trail, and then afterwards you're walking on a sandy trail, and then it was rocking trail sometimes, and then in the end we have to walk on the ice as well. So all these challenges were there, which we couldn't predict here. We practiced a lot here, but these challenges you can only face there. But on the other hand, the nature we experienced there, you can't even imagine. It was beyond our wildest imagination. So it was rewarding. Days were difficult, but at the night, the scenes there, it mesmerizes you. And I think I cannot do justice with my words what we experienced there. So anything else, please? Like Safan said, it is beyond explanation and it was beyond expectation also. हमारी preparation काफ़ी अच्छी थी. We can call it कि 80% हम prepared थे. कुछ surprises थे वहाँ पे, क्योंकि normally जब आप K2 का सोचते हैं तो हमें एक वो brand है जो कि injurious to health है, उसकी एक picture ज़हन में आती है, तो उसमें बर्फ़ नज़र आती है, लेकिन हमें वहाँ जाके जो experience था वो extreme dust का था, और जो धूप थी वो मेरे में काफ़ी अनप्रडिक्टेबल थी. फिर हमारा जो गेट था वो नॉर्मली हम जो सुबह निकलते थे तो काफ़ी इक्विप्ड होते थे, फिर हमें फिर एक एक्सरसाइज करनी पड़ती थी कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़ों को मैनेज कर रहे होते. ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. डिफ़िकल्टी ज़रूर थी, लेकिन हमारी प्रिपरेशन टॉप द लाइन थी. हमारा जो गेयर था, जो हमारे जब लोगों ने हमें वहाँ रिसीव किया, एंड देवर ऑफ द व्यू के वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड थे हम लोग. It went very good, and we are thankful to the management for providing this opportunity. Thank you. I like to add one thing. एक पॉजिटिव चीज़ भी थी कि we were expecting too much cold there, but the cold was the least thing which bothered us. Actually, जब आप mountains की तरफ जाते हो तो you anticipate, but it was the trip was in July. Yeah. लेकिन I think heat का ये unexpected एक element था जो which we were surprised to hear all of you share with us when you came back. जी, डस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर था. जैसे सफान ने भी कहा कि रॉकी ट्रैक था, बट देयर वाज सम टाइम देयर वाज नो ट्रैक एट ऑल. सो यू कैन कैटेगराइज इट कि वो रॉकी था या क्या था. इसमें डेफिनेटली हमने जो प्रिपेयर किया था अपने आप को, उसके अंदर हमने अपने स्टेमिना को बिल्ड किया, बिल्डिंग चल रहे थे, वो पूरा मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया. और ये दो एलिमेंट जो अभी टीम ने डिस्कस किए हैं, हीट का और डस्ट का, ये हम वहाँ पे जाके ही अंदाज़ा हो सकता है, उसको हम प्रिपेयर कर ही नहीं सकते थे यहाँ पे. और तीसरा एक एलिमेंट था जो अभी मेरे ख्याल ये बता नहीं रहे, तो वो वॉशरूम का था. वो भी बहुत बड़ा एक एलिमेंट था. तो ये I think again, if anybody noticed there were no women in the documentary, that's a big reason why. तो वो था. बट ये कि हमने जो 70% जो हमने यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर किया, रनिंग की, स्टेमिना बिल्ड किया, बहुत सारी अपने एक्सरसाइज की, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी हमने मूवीज़ देखी. बट ऑनेस्टली वहाँ पे बिल्कुल पिक्चर डिफरेंट थी जो हम यूट्यूब के ऊपर हम देख रहे थे. वो बिल्कुल पिक्चर एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट थी.
تو ریالٹی جو تھی وہ جو یہ دو فیکٹر تھے یہ بہت تھے. اچھا اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب ہمیں ایک دو نائٹ کے بعد احساس ہو گیا کہ بھائی یہ کچھ ہو رہا ہے جو, تو پھر ہم آپس میں بیٹھے سارے ٹیم بیٹھے کہ اب کیسے اس کو کرنا ہے. تو تھوڑا سا ہم نے اس کو ری تھنک کیا کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں کہ ڈسٹ اتنی آ رہی ہے. تو ہم جو پیچھے دیکھ رہے تھے ہم بالکل ساتھ لگے تھے, گھبرا رہے شاید کوئی گم نہ جائے نا, ادھر ادھر نہ ہو جائے, تو تھوڑا سا بالکل ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ایون جو ہمارے ساتھ وہ جو چل رہی تھی چیزیں پورٹرس تھے وہ بالکل ساتھ ساتھ. پھر ہم نے ڈسٹنس مینٹین کیا تھوڑا سا کہ ڈسٹنس رکھے تاکہ تھوڑا سا ڈسٹ جو تھی وہ ہماری ہی ڈسٹ ہمارے وہ ہمیں تنگ کر رہی تھی. تو اس کے بعد پھر وہ جیسے میں نے کہا ایسا موسم تھا, سب چیزیں تھیں, پر چل پڑے تو پھر چل پڑے اللہ کے فضل سے, اس طرح ہوا ہے. جی جی آئی تھنک ہم نے جتنی ایکسرسائز کی تھی فزیکلی وی آل آر ویری فٹ. ہم ڈیلی تقریباً 26-27 کلو میٹر واک کرتے تھے. جب پہنچتے تھے کیمپ پہ بڑا کافی تھکاوٹ ہوتی تھی, مگر پھر ہم جب بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے شام کو, ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے ہوتے تھے, تنگ کر رہے ہوتے تھے, تو وہ ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی. تو یہ بیسیکلی ٹیم ورک ہے. ایک ٹیم جو سب سے پیچھے رہ جاتا تھا اس کو ہم لیڈ کر, اس کو کہتے تھے بھائی تمہارے پیچھے سارے چل رہے ہیں, تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے. تو آئی تھنک اٹ واز اے گڈ شو آف ٹیم ورک ایز ویل. I have a specific question for Davar that I would like to bring up. So, of course, from a trekking point of view, aap log, you've gone with the mission, you're on your journey, you have an intention in mind. Lekin for Davar and the media team that had gone along, they were in a very different headspace. So I'd like to hear from Davar his experience of filming, interviewing people. What was on the ground reality when you were essentially putting this entire documentary together? اچھا, سب سے بڑا ہم لوگوں کو چیلنج سب سے پہلے جو فیس کرنا پڑا تھا وہ یہ تھا کہ جانے سے پہلے نا اینٹیسپیشن بہت کریٹ کی جاتی ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی K2 جا رہا ہے تو شاید کوئی زندگی موت کا سفر کرنے جا رہا ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ ایون اگر آپ کے پاس ایک ایکسٹرا ساکس بھی رکھی ہوئی ہے بیگ میں تو وہ آپ کو جان کا عذاب لگے گی کہ آپ کو اس کو اٹھا کے چلنے کا دل نہیں کرے گا. یہی ہو رہا تھا ہم سب لوگوں کے ساتھ جب ہمیں کیمرہ نکال کے کچھ شوٹ کرنا ہوتا تھا. بیکاز آنیسٹلی ویڈیوز یا ویژولز اس کو جسٹیفائی یا جسٹس دے ہی نہیں سکتے کہ کس طریقے سے میری جو کیمرہ کی ٹیم تھی بھاگ رہے تھے یہ لوگ, کیمرہ نکالنا, اس کو شوٹ کرنا. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہماری پوری ٹیم نے اس پورے سفر سے سیکھی ہے وہ ریزیلینس ہے. جو ریزیلینس اس سفر میں آپ کو پیدا کرنی پڑتی ہے اپنے اندر, وہ مجھے لگتا ہے کہ انسان شاید بہت بڑے چیلنجز سے ہی سیکھتا ہے. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو اس سفر نے مجھے سکھائی ہے وہ یہ کہ لمبے سفر کے لیے مجھے لگتا ہے کئی بار ہمیں گولز کے بجائے اپنا صرف پہلا قدم دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں رکھ رہے ہیں. اور اسی آئیڈیالوجی کے اوپر ہم لوگوں نے پورا فلم شوٹ کیا ہے اور اسی پہ بنی ہے. میں یہاں پہ صرف ایڈ اپ کرنا چاہوں گا, جب یہ نو ڈاؤٹ کہ میڈیا کی ٹیم تھی, ایون بلو اسکائی والوں نے بہت اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. ہم واپس آتے تھے, ہمیں وہ بڑی چیزیں کھانے پینا یہ چیزیں چل رہی ہوتی تھی. تو جب ہم پہلے کیمپ پہ پہنچے تو وہاں پہ جنن تھے, وہ مجھے کہتے ہیں آپ کے پاس فلیگ کتنے ہیں. میں کہتے ہیں خیر ہے کیا بات ہے, کیوں فلیگس کا کیوں پوچھ رہے ہو ABL کے. تو ہی سیز کہ نہیں بس ویسے ہی عابد بھائی وہ فلیگس کتنے ہیں آپ کے پاس. میں کہا یار 2-3 ہیں, تو کیا ایک فلیگ آپ ہمیں بھی دے دیں. میں کہا اچھا. ہم آپس میں بیٹھتے تھے, ہم کہتے تھے یار یہ لگ رہا ہے شاید یہ نہیں جا سکیں گے, وہ یہ سوچتے تھے شاید یہ نہیں جائیں گے تو فلیگ ہم ہی لے کے جائیں گے. تو جب ہم نے آپس میں ریکنسائل کیا چیزوں کو تو میں کہا بھائی فکر نہ کرو, فلیگ ہم ہی لے کے جائیں گے, تم ٹینشن نہ لو, ہم ساتھ چلیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو بڑا وہ فنی سی وہ باتیں چلتی تھی ساتھ ساتھ, اور وہ پورا ایک ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے تھے. تو بڑا اچھا وہ ایک لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ABL کی ٹیم سے الگ ہے, وہ ہمارے اپنا گھر ہی لگتا تھا. جس طریقے سے ہم آتے تھے تو بلو اسکائی والے کی ٹیم تھی, وہ ہمیں ویلکم کرتی تھی, وہ درمیان میں بھی کبھی کوئی چائے لے کر آ رہا ہے بھاگا بھاگا, کبھی کچھ چیزیں لے کر آتے. تو مطلب ایکسیلنٹ ارینجمنٹ تھا ان دونوں کی طرف سے. یہ آپ لوگوں کی جو اسٹوری سنی کہ ایٹ دا پیک دے ہیڈ اے کیک وتھ فریش کریم آن اٹ, لائک ہاؤ لگژریس از دیٹ. Of course, it's a monumental achievement, and again, a massive congratulations to you and the whole team and everybody present here today. I think میرا ایک سوال اگلا ہوئے گا کہ آپ کے لیے after having completed that, آپ کا ایک personal takeaway and what is a message that you'd like to share with people, friends, family, colleagues who are here watching today, and as we share the film with the rest of the public as well. آپ ایک کیا میسیج لوگوں کو دینا چاہیں گے that they should اس کو اپنا لیں ایک میسیج کو. پرسنل ٹیک اوے تو بہت ہے. سب سے پہلے ٹیم ورک ہے, ٹیم بلڈنگ ہے. پھر جو ہمارا کلچر ABL کے اندر ہے میوچل رسپیکٹ کا, سپورٹ کا, وہ ہمارے بہت کام آیا ہے.
ہم سیریسلی بلیو کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی انڈیویجول کسی اور ٹیم کے ساتھ جاتا شاید نہ کر پاتا. یہ صرف آپس کی ہماری تھی, محبت تھی اور آپس کی دوستی تھی کہ بہت سپورٹ شروع کیا. تو سیکنڈلی یہ کہ وہ جو کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, یہ ہم نے وہاں پہ ایکچولی ہوتے دیکھا ہے کہ ہم سلو چلیں, جہاں ارے کوئی تھک گیا تو اس نے جی بیٹھ جاؤ, سب لوگ بیٹھ گئے ہیں, کسی کو جلدی نہیں تھی, ہم کو کام جا کے کرنا کوئی نہیں تھا وہاں جا کے, تو اگلے اسٹاپ پہ جا کے تو آرام سے بیٹھتے تھے, چلتے تھے, ساتھ ایک سپورٹ کرتے تھے. یہ ایک تو ایک پرسنل ویٹ وے ہے, یہ آپ دیکھا ہے. اور ایک یہ چیز بھی سیکھی کہ پلاننگ از دا ہاف جاب ڈن, کہ ہماری پلاننگ بہت اچھی تھی, چیزوں کو پلان کیا, لوگوں سے ملے جو پہلے لوگ جا چکے ہیں, ان سے انٹرویو کی ہم نے, بہت ساری ویڈیوز دیکھی, تو یہی تھا. سیکنڈلی جیسے رافت صاحب نے بتایا کہ جو باترو گلیشیئر ہے یہ 63 کلومیٹر لانگ ود این ایریا آف 553 اسکوائر کلومیٹر, تو دیٹس اے ہیوج ایریا, اور اگر وہ پگھلتا ہے تو کیا امپیکٹ آئے گا اس کا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے نا ہمارا گھر ہے, اور اس گھر کو ہمیں صاف رکھنا ہے, اور اب ہم جو ہے نیکسٹ جنریشن کیا چھوڑ کے جائیں گے. تو یہ ایک ضرور ہوا ہے کہ اب آ کے یہ دیکھا کہ اپنا کاربن فٹ پرنٹ, اپنے ساول کاربن فٹ سے کم کرنے کی کوشش کی ہے. آفس میں بھی کوشش کی ہے کہ یہاں بھی پلاسٹک کم استعمال کی جائے, ٹریش کرتے کی چیزیں, تو ایک بہت چیزیں لرن کی ہیں, اور اس ایکچوئل امپیکٹ دیکھا وہاں پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. لٹل تھنگ وہ وہاں جا کے پہاڑوں کی ہیبت دیکھ کے اپنا وجود بہت چھوٹا لگتا ہے, اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یار قدرت اتنی بڑی ہے, اور ہم جس زندگی گزار رہے ہیں, اتنی لگژریس زندگی گزار رہے ہیں, ایک چھوٹا سا نہانا جو ہے وہ ایک چیلنج تھا ادھر. تو جس طرح پہلے عابد صاحب نے کہا واش روم جانا اٹ سیلف ایک چیلنج تھا. تو یہ چیزیں ہم اتنی اچھی لائف گزار رہے ہیں, ہم قدرت کو کبھی جو ہے ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے. اور میرے خیال میں ہمیں ہمبلنس جو ہے آنے کے بعد وہ زیادہ آ گئی ہے. یہ ایک فردر جو ہے اس میں میں بیفور کہ میں کچھ کہوں, میں صرف یہ انہوں نے کہا نا کہ ہم نے سلو ٹریک کو اچیو کیا, سلو اسٹڈی چلتے رہے, جو ہم میں سے ویک ہوتا تھا ہم خود ہی سیس کرتے تھے تاکہ اس کو فیل نہ ہو وہ پیچھے رہ گیا, اس کو سب سے فرنٹ کے پڑتے تھے کہ تم لیڈ کرو, ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو ہم جب پہلے کیمپ پہ پہنچے تو وہاں پہ تو وہ جو سی کے این پی والے ابھی ہے نہیں ہے یاسر صاحب, تو وہ بڑے تھے کہ ہم جب اشکولے پہنچے, ہم سارے اے بی ایل ٹیم یہاں پہ تھی, N2 کی ٹیم تھی ساری, جو انہوں نے سارا کیا ہوا تھا, سجاد صاحب اور فیصل واری وغیرہ سارا, ہم سارے انجوائے کر رہے ہیں. کیمپنگ تھی, ایکسائٹیڈ تھے, بہت زیادہ انرجی لیول آیا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے سائڈ پہ لے کر گئے, جو نا سارے آپس میں گپے لگا رہے ہیں, یہ بھی تھے میڈیا والے, یہ بھی آپس میں وہ چیل کر رہے ہیں سارا. تو کہتا ہے عابد صاحب آپ کو پتہ ہے ہم جا کہاں پہ رہے ہیں, ٹیم کو پتہ بتایا تو ہوا نا ان کو. میں کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے اس کہ یہ اتنا مطلب سیریس ہے, بڑا سیریس ٹریک ہے یہ, مطلب لگ نہیں رہا کہ اتنا وہ ہوں گے. میں کہا نہیں ڈونٹ وری, آپ ہمارے ساتھ ہیں نا. نہیں ہم تو تھوڑا سا کیونکہ لوکل ہیں, ہم تو ذرا فاسٹلی چلیں گے تو آپ آرام سے آ رہے ہوں گے. تو میں کہا چلو کوئی بات نہیں سر, آپ آگے جا کے ہمیں مل لیں گے تو کوئی سا ایشو نہیں ہے, تو ہم آگے جا کے مل لیں گے اسے. تو وہ جو ابھی انہوں نے بات کی بہت ویلڈ بات ہے کہ جب وہ انہوں نے وہ فاسٹ ٹریک لیا تو آنیسٹلی وہ 4th ممبر تھے. تو جب واپس آئے تو صرف ایک ممبر ہمارے ساتھ واپس آیا, اور وہ بھی گھوڑے کے اوپر آ رہے تھے, پیدل نہیں چل سکتے کیونکہ فاسٹلی گیا. ہم ماشاء اللہ 14 تھے, 2 کا ڈسٹ کا ایشو ہوا, ویسے فٹ تھے, اور وہ اس کے بعد ہم سارے ویسے سلو چلتے ہوئے واپس آ گئے. اب ٹیک اوے جو ہے داور نے ہلکا سے اس کو اشارہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بھی ایج میں ہوں, کوئی بھی ایج ہو, آپ کوئی چیز سوچ لیں, کوئی ٹارگٹ کو سیٹ کر لیں تو وہ اچیو ہو جاتا ہے. وہ جتنا بڑا مرضی ٹارگٹ ہو, اس ٹارگٹ کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں, اس کو ٹارگٹ کو اسمالر ٹارگٹس میں بریک کر لیں. آنیسٹلی ہم سوچتے تھے کہ ہم اشکولے سے پایوں کو سوچتے تھے کہ بس پایوں پہنچنا ہے, پایوں سے خربوزے جانا ہے, خربوزے سے جی گورے 2 جانا ہے, اردو کش جانا ہے, اس سے آگے K2 ٹھیک ہے کہیں پہ ہے, ہم نے پہنچ جانا 10 دن کے بعد. بٹ اس دن صرف ایک ہی ٹارگٹ ہوتا تھا. تو ٹارگٹ اچیومنٹ کے لیے آپ نے ٹاپ اینڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, اور اس کے بعد اسمالر ٹارگٹ پہ فوکس ہو کے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ, کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, تو ہم چلتے گئے تو وہ رستہ پورا ہو گیا. اور دوسرا جیسے انہوں نے بات کی ہے, ایک طرف آپ کے K2 ہے, براڈ پیک ہے, G4 ہے, ٹینگو ٹاور ہے, اور پھر اللہ کی قدرت وہاں پہ دیکھ ہم اتنے منع سے نظر آتے ہیں, تو پھر مور ہمبل آنیسٹلی بھی مور ہمبل. تو یہ بہت بڑا ایک لیسن تھا جو وہاں پہ ہم نے سوچا کہ یار دیکھیں کیا قدرت ہے. اس کو ایک ماحول کی ایک اپنی ایک عجیب طرح کی اس کی وہ ایک تھی
کہ اس کو شاید ہم ورڈز میں ایکسپلین نہ کر پائیں, بٹ وہ دیکھ کے اتنی چوٹیاں 8000+ کی, تو ایک انسان کو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے. تو یہ تھا ابھی. Thank you so much. جو واسٹ ٹرین وہاں میں دیکھی نا, ویڈیو بہت اچھی بنی ہے, وہ ویڈیو دیکھی, لیکن وہ کیپچر نہیں کر سکتا کتنی واسٹنس وہاں پہ ہے, اور جو پہاڑوں کی اونچائی ہے, تو وہ انسان جو ہے نا بڑا اپنے آپ کو چھوٹا فیل کرتا ہے وہاں پہ دیکھ. تھینک یو. So we have some time for questions from the audience. First of all, I would like to appreciate the right bank on all the team members. It was really a great cause and a beautiful video. Secondly, I would like to ask a question. جیسا کہ میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ آپ کے 2 ٹیم ممبرس جو تھے وہ آدھے رستے میں پھر واپس آ گئے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ وٹ واز دیئر تھاٹ, وٹ دے ور فیلنگ ایٹ دیٹ ٹائم, and what was the morale of the team members who have to still go on for the journey? Thank you. Thank you so much. جی بیسیکلی اٹ واز اے کانفلکٹ بٹوین ہارٹ اینڈ مائنڈ. دل کر رہا تھا کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے, 3 گھنٹے روز صبح اٹھ کے آپ جاگنگ کر رہے تھے, تو آپ کو یہاں سے کوئٹ نہیں کرنا. ساری رات جاگتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ کیا کرنا ہے. تو آگے دل کہتا تھا کہ آگے جانا ہے, مگر سیم ٹائم جب سوچتے تھے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میں نے ادھر پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا, مسئلہ یہ تھا کہ ٹیم نے ادھر پہنچنا ہے. تو کہیں میں ہینڈی کیپ تو نہیں بن رہا ٹیم کے لیے, بن نہ جائیں آگے جا کے. اور سویئر جو ہے بیسیکلی وہاں سانس میں اتنا زیادہ ڈسٹ الرجی ہو گئی, اس کی وجہ سے سانس لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا. تو کہیں آگے جا کے پرابلم بڑھ جائے, پوری ٹیم وہاں رک جائے. تو بیسیکلی کاز اتنا بڑا تھا کلائمیٹ چینج کا, پھر ABL کی طرف سے, مینجمنٹ کی طرف سے, CEO بورڈ کی طرف سے اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا تھا. تو ہمیں ایز اے ٹیم یہ جھنڈا جا کے لگانا ہی لگانا ہے. ٹھیک, تو یہ کاز جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے تاکہ ہماری ٹیم سکسیزفل ہو جائے, ہم نے سوچا کہ نہیں ہم اس کو کوئٹ کرتے ہیں, ٹیم تاکہ آگے کمفرٹیبلی چل سکے. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ون تھنگ. یہ جب زبیر صاحب اور عمر اشفاق کا جب ڈیسیژن ہوا کہ واپس آ رہے ہیں, تو میں اپنے کیمپ پہ تھا, تو مجھے ٹیم ممبر نے کہا کہ اوپر آ جائیں, ایک میٹنگ ہو رہی ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہاں پہ کون سی میٹنگ ہونی ہے. تو میٹنگ اوبیسلی یہی ڈسکشن تھی, اینڈ میرے خیال میں وہ باقی ٹیم کے لیے ایک بوسٹر تھا, کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس کیمپ سے ہم لوگ یا تو پیچھے جا سکتے ہیں اور آگے جا کے ریٹرن پاسبل نہیں ہے. کیونکہ ہمیں جو ہمارے وینڈر تھے انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے ریٹرن کرنا ہے تو پایو از دا پلیس ایکچولی. تو یہ واقعہ پایو پہ ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر ٹیم ایکچولی مینٹلی تیار تھی کہ اب راستہ اور کوئی ہے نہیں ہے, اب سیدھا ہی جا سکتے ہیں. تو تھینک یو زبیر صاحب اور عمر صاحب, کیونکہ آپ کے ڈیسیژن کی وجہ سے میرے خیال میں ٹیم کا morale ہائی ہوا, اور یہ ایک بہت بریو ڈیسیژن تھا آنیسٹلی. ہم آپ کو بعد میں مس بھی کرتے رہے, لیکن ہم نے یہ ڈسکس کرتے رہے کہ یہ ڈیسیژن بہت بریو تھا سر. تھینک یو. کہ آگے جا کے اس قسم کا سینیریو تھا جو ہم نے آبزرو کیا کہ وہاں سے واپسی کافی مشکل تھی اب اونلی آنا, تو وہ شاید ساری ٹیم ہی واپس آ جاتی. تو ان دونوں کے جو ڈیسیژن تھا وہ انہوں نے ایموشنلی نہیں لیا, اور جو ایکچوئل ریالٹی تھی اس کو دیکھتے ہوئے ڈیسیژن لیا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ٹاسک ہو تو اس کو سامنے ٹیبل پہ ہم نے رکھا کہ اب کیا کرنا ہے, بیٹھے تھے, کیونکہ پایو میں ہماری ایک نائٹ ایکسٹرا تھی ٹو کلیمٹائز ہو جائیں. ظاہر ہے ایک ہائٹ کو ہم گین کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے پھر وہ چیز چل رہی تھی. تو اس پہ ہم نے وہ سوچا کہ یہ ڈیفینیٹلی ان کا بہت بریو ڈیسیژن تھا, اور ہم نے آگے جا کے دیکھا جب ایکچوئل, تو اس اگر یہ ساتھ ہوتے یا ڈیسیژن جو تھوڑا سا ایموشنلی لے گئے ہوتے تو شاید یہ پاسبل نہ ہوتا. تو یہ واقعی یہ ایک چیز تھی ساری. I think we have time for one more question. سب سے پہلے تو thank you ABL for this wonderful initiative, and this is a very important conversation that we're having about plastic bags and all of this, so well done for this. میں سوچ ہی رہا تھا جب مووی دیکھ رہا تھا کہ مین اسٹریم بینک نے اتنا زبردست انیشیٹو اور رسک کیسے لیا. there was a woman behind it and no surprises there. So well done. میرے 2 سوال ہیں, نان ٹریکرز ہیں چونکہ آپ لوگ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ عام طور سے جذبے سے یا جوش سے یا ڈوپامین کک سے پہنچ تو جاتے ہیں, اٹس دا وے بیک جب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا تھکاوٹ ہوتی ہے. تو واپسی کا سفر کیسا تھا؟
اور ایک اور سوال یہ کہ نان ٹریکرز کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب وہ ایسا ٹریک کرتے ہیں تو کسی نہ کسی رات کو اکیلے وہ روتے ضرور ہیں. تو آپ میں سے کون کون رویا تھا وہ بھی ضرور بتا دیجیے. تھینک یو. اچھا، یہ بڑا زبردست کوشچن کیا آپ نے. پہلا کوشچن میں پہلے ایڈریس کرتا ہوں، باقی ٹیم ممبر ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ایڈ. کہ ہم جب ٹریک کمپلیٹ کرتے تھے ایوری ڈے 8 گھنٹے 10 گھنٹے میکس، ہم نے ایک دفعہ 11 اراؤنڈ 12 کے ہم نے ایک 12 آور کا ایک ٹریک کیا تھا، وہ سب سے ایکٹیو 30 کلومیٹر کے. ہم جب آ کے کیمپ میں جاتے، ہم اپنے وہ کیمپ میں نہیں جاتے تھے، ہمارا ایک وہ بڑا زبردست، انہوں نے حاجی صاحب ہم ان کو ساتھ تھے تو وہ بڑا زبردست ایک ہمارا کچن ٹینٹ تھا، وہاں پہ سب سے SOP سیٹ تھا، وہاں پہ بیٹھنا ہے. اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم سارے ایک دوسرے کو پہلے تھوڑی دیر تک پاز ہو کیسے خاموشی سے دیکھ ہی رہے ہوتے تھے. ہاں بھائی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ڈسکشن شروع ہوتی تھی، ہاں کیا ہوا. پھر کوئی نہ کوئی اپنا، کسی نے وہ جو فاروق ہے اس نے اپنا وہ بجانا شروع کر دینا، کسی نے اپنی بات کرنی. تو ہم اتنے لائٹ ہو جاتے تھے، تو میں گھنٹہ ڈیڑھ جب ہو جاتا تھا تو وہ پھر اس کے بعد ہم باہر نکلتے تو ہم بالکل مینٹلی کلیئر ہوتے تھے. اچھا، جہاں تک آپ فیلنگ کی بات کر رہے ہیں تو اچھا رویا کوئی بھی نہیں، یہ کنفرم بات ہے کہ ہاں بالکل کوئی بھی نہیں رویا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد ہم جاتے تھے تو ہم 7 ساڑھے 7 بجے تو سو جاتے تھے، پھر صبح 4 بجے ہم اٹھایا جا رہا ہوتا تھا. تو رونے کا تو شاید کسی کو خیال ہی نہیں تھا. جو ہماری جو باتیں تھیں وہ پہلے ہی اس کو آپس میں ڈسکس کر لیتے تھے، کافی چیزوں کو جس میں ایک اسٹرینتھ مل جاتی تھی نیکسٹ ڈے کے لیے. رونے کا ٹائم بھی نہیں ملا، وہ سو جاتے تھے. اور سیکنڈلی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں جو فیلنگس تھی آنیسٹلی، ایک تو جو جیسے رافیہ صاحب نے کہا، سارا حیات صاحبہ نے جو بتایا، یہاں پہ ہم نے وی آر آئی وٹنس، ہم نے واقعی دیکھا گلیشیئر کا ایک لیول تھا وہ نیچے آ چکا تھا جو لوگ بتا رہے تھے وہاں پہ. اور وہاں پہ جب صبح اٹھے بالکل چلی، وہ پورا آئس ہوئی تھی سارا چیز پتہ. تو جب ہم نے وہاں پہ ABL کا فلیگ لگایا تو ایک جو مورال تھا آپ نے دیکھا نہیں، آخر میں ہم نے کتنی جمپس لگائی ہیں، وہ اس کے بعد اچیومنٹ کے بعد تھا. واپسی میں تو ہمیں سارا رستہ دیکھا ہوا تھا، ہم تو ایسے بھاگتے ہوئے واپس آئے ہیں، بلکہ کئی ذرائعوں کو چھلانگیں لگاتے ہوئے آئے ہیں. اور یہ کلائمیٹ چینج کی جو بات انہوں نے کی ہے، واقعی جس رستے سے ہم گئے وہ رستہ واپسی پہ نہیں تھا. آنیسٹلی بالکل چینج تھا. ہم بہت ٹاپ کے اوپر سے آئے تھے اور دریا اتنے اوپر آ چکے ہوئے تھے اور گلیشیئرز کا بالکل شیپ ہی چینج ہو چکی ہوئی تھی. اچھا، ایک دوسرے کو رونے ہم نے دیا نہیں ایکچولی، اور ساتھ رہے ایک دوسرے کے، بات چیت کرتے رہے. اور کیمپ میں آ کے نوجیت بھول کے سب سے اچھی ہماری عیش ہوتی تھی کہ یار ٹینک لے کے آؤ. تو ہم ٹینک پیتے تھے، وہ سب ہماری بہت وہاں پہ نا ایک اچیومنٹ ہوتی تھی کہ ہم ٹینک پیے. تو ایک دوسرے گپ شپ بہت لگی، اس میں رونا کا بالکل موقع نہیں. واپسی کا سفر بڑا انٹرسٹنگ تھا. جیسے انہوں نے کہا کہ واپسی میں دریا میں تو 3 دن وہاں بارش نہیں ہوئی، تو دریائے شکر کا لیول بہت اونچا چلا گیا تھا. تو ہم جاتے ہوئے ہم جس راستے سے گئے تھے وہ دریا برد ہو گیا، ایک طرح سے ہو گیا. اور ہمیں بتایا گیا کہ اب یہ نیکسٹ سیزن یہ راستہ نکلے گا. واپسی میں وہ راستے سے واپس آئے، تو ہم دوسرے سے پوچھتے تھے یار یہ وہی راستہ تھا، یہیں سے گئے تھے ہم، تو پتہ نہیں لگتا تھا. باقی ایک بڑی ہائلائٹ واپسی کی یہ ہے کہ عابد صاحب اور میں جہاز سے بیٹھے اسلام آباد کے لیے، تو ہم ذرا سو گئے. تو واپس نکلے تو اٹھے جب، تو ہم نے کہا، میں کہ مجھے کیٹو خواب میں آتا، کہتے مجھے بھی کیٹو خواب میں آتا رہا. آنیسٹلی جب ہم اٹھے تو مجھے بھی وہ کیٹو کا ہی خواب آ رہا تھا. تو ان کو بھی ایک دم سے جب وہ لینڈ کیا تو آنکھ کھلی تو میں نے کہا، کہتے ہیں یار میں جو کیٹو کا خواب آیا، کہ اچھا مجھے بھی کیٹو کا خواب آیا. ہم فرسٹ سیٹس پہ تھے. ہم جب باہر نکلے تو یہ مجھے کہتے ہیں وہ بورڈنگ برج ہے اس کے پاس CO صاحب نظر آئے. کہتے وہ دیکھو CO صاحب مجھے لگتا ہے. میں کہا یار تو یہاں پہ بھی خواب دیکھ رہا ہے، یہاں پہ بورڈنگ برج تک کون آئے گا؟ کہتے تمہارے دماغ پہ کوئی اثر ہو گیا، اس کو نا چیک اپ کرانا. میں کہ نہیں، مجھے دیکھا ان کو میں نے یہاں پہ. وہ بڑا اچھا مومنٹ تھا کہ ہم نے بڑا آنرڈ فیل کیا کہ ہمیں ایسے ویلکم کیا گیا وہاں پہ پوری ٹیم کو. اور وہ بالکل اینڈ پہ جا کے انہوں نے کیا، ہم بالکل آ رہے ہیں، اتنے ایک بڑا فیل ہوا. ہم تو بالکل فیملی سے بھی دوسری چیزوں سے بالکل آؤٹ ہوئے ہوئے تھے، تو ایک دم سے ان کو دیکھ کے بڑا وہ اچھا لگا وہاں. ہماری جب ڈسکشنز ہوتی تھی تو یہ بات کئی دفعہ ڈسکس ہوئی، عابد صاحب، زبیر صاحب، ناصر صاحب، کہ ہم نے وہاں جا کے فلیگ لگانا ہے. اب یہ چیز ہمارے دماغ میں تھی. تو جب فائنلی ہم K2 پہنچے اور ہم نے جب وہ ایکٹیویٹی کی، جو آپ کے اصل کویشچن تھا کہ جب واپسی پہ کیا تھا، تو جب لٹرلی ہم نے وہ فلیگ لگایا تو جو ہمارا موٹیویشن لیول تھا وہ اٹس بیانڈ ایکسپلینیشن ایکچولی. ہمیں وہ آپ نے کلپ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہ ہم K2 کے آگے کھڑے ہیں اور پوری ٹیم وہاں پہ اکٹھی ہے. وہ فیلنگ میرے خیال میں میرے ٹیم ممبرس بیٹھے ہیں، ہم لوگ روئے نہیں، لیکن میرے لیے پرسنلی وہ ایک ایموشنل مومنٹ بن گیا تھا. لیکن یہ کہ وہ پھر ہماری ایک اور اس میں کلپ ہے جہاں پہ ہم سارے جمپ کر رہے ہیں، تو وہ ایک بڑا ویل ڈائریکٹڈ شاٹ تھا داور، اینڈ اٹ وینٹ ریئلی ایکسلنٹ. I think that's all the time we have for the question and answers right now.